आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। हिस्से में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद, मोटरसाइकिल तसादम का मामले वाक़या फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद में तब्दील हो गया। 6 अफराद शदीद ज़ख्मी, एक की हालत नाजुक बताई गई है। मुसलमानों के इमलाक को चुन चुन कर नज़र आतिश किया गया। हालत इंतहाई कशीदा, पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई है। भैंसा तेलंगाना के हिसास इलाक़े भैंसा शहर में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके बाद महल्ले जुल्फ़िकार में बड़े पैमाने पर संगबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें जुल्फ़िकार मस्जिद को निशाना बनाते हुए नुकसान पहुँचाया गया। इसके अलावा इस इलाक़े में मकान, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया को नज़र आतिश कर दिया गया। संगबारी में 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई है। संगबारी में पुलिस को निशाना बनाया गया। हालात को देखते हुए दिगर मकामात की पुलिस को भारी तादाद में तलब करते हुए तैनात किया जा रहा है। बताया जाता है कि दोनों तबकों के बच्चों के दरमियान मोटरसाइकिल के तसादम का मामूली वाक़या पेश आया और इस मामले वाक़े को लेकर शरपसंदों ने फ़िरक़ा वाराना रंग दे दिया। तशद्दुद बपा करते हुए मुस्लिम इलाक़े जुल्फ़िकार और जुल्फ़िकार मस्जिद पर शदीद संगबारी की गई, जिसमें 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। इनमें एक सहाफ़ी और एक सब इंस्पेक्टर गौज़ भी शामिल है। इस वाक़े के साथ ही भैंसा शहर में अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया। दुकानात मकानात बंद कर दिए गए और देखते ही देखते हालात इंतहाई कशीदा हो गए, जबकि मुतासरा महल जुल्फ़िकार में जो 2 मुस्लिम ख़ानदानों के ख़वातीन और मासूम बच्चों को मकामी क़ायदीन और अरकान बल्दिया ने महफूज इलाक़े में मुंतकिल किया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही एडिशनल एसपी राम रेड्डी ने फौरी पुलिस जमीयत के हमरा भैंसा पहुँच कर इसके अलावा इंचार्ज एसपी निर्मल विष्णु वायरेर भी पुलिस जमीयत के हमरा भैंसा पहुँचे। अफवाहों के सरहदी इलाक़ों की आवाम में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया। बताया जाता है कि इस तशद्दुद में मकानात, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया को नज़र आतिश किया गया और नुकसान पहुँचाया गया, जबकि मकाम हादसा पर फायर ब्रिगेड अमला को तलब कर लिया गया। ज़ख्मियों को निज़ामाबाद दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया। रात देर गए तक भी संगबारी का सिलसिला जारी रहा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर तमाम हालत से वाकिफ़ करवाया और पुलिस के आला हुक्काम से राब्ता पैदा करते हुए हालत पर काबू पाने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा रुकन बल्दिया फैज़ुल्लाह खान के अलावा दीगर मौजूद थे। रात देर गए मौसूला इत्तलात के मुताबिक भैंसा के नाला साहिब इलाक़े में एक और मकान को नज़र आतिश करने की इत्तलात भी हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल ताल्लुक़ भैंसा में तशद्दुद वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। CCTV फुटेज का लिया जा रहा है जायज़ा। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के भैंसा टाउन में इतवार की रात पेश आए फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के वाक़े की पुलिस तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। 2 तबक़ात के दरमियान तसादम के वजूहात का पता चलाने और ख़ातियों की निशानदही करने के लिए CCTV कैमरों में फिल्म बंद होने वाले फ़ोटोज और वीडियो का जायज़ा लिया जा रहा है। इंचार्ज जिला एसपी निर्मल विष्णु वारियर ने कहा कि फ़िलहाल भैंसे में हालात पर अमन हैं। वाज़ेह रहे कि नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल ताल्लुक़ भैंसे में इस तरह के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। फ़िरक़ा परस्त अनासर यहाँ पर आए दिन फ़िरक़ा वाराना फ़सादत के ज़रिए कौमी एकजहती की फ़िज़ा को मुक़द्दर करने की कोशिश करते रहते हैं, जो मुल्क की सालमियत के लिए एक लम्हे फ़िक्र है। नाज़रीन, औरंगाबाद में जुज़वी लॉकडाउन बचना हो तो एहतियात करें, ज़िला कलेक्टर का इंतबाह। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक जुज़वी लॉकडाउन के निफाज का ऐलान कर दिया गया है। शादी ब्याह की तकारीब पर पाबंदी लगा दी गई है। अलबत्ता रजिस्टर्ड मैरिज की इजाज़त रहेगी। ज़िले से
ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے عوام سے اپیل کی کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن سے بچنا ہو تو اس جزوی لاک ڈاؤن کے دوران تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے، کووڈ-19 کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کرے، بصورت دیگر مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس دوران تمام تقریبات اور سیاسی سماجی سرگرمیاں، جلسے جلوس اور مورچے اور ریالیوں وغیرہ پر پوری طرح سے پابندی رہے گی۔ تمام بازار، مالز، سوئمنگ پولز، اسکولز، کالج، کوچنگ کلاس کے بشمول تمام تعلیمی ادارے پوری طرح سے بند رہیں گے، صرف آن لائن کلاسز لی جا سکیں گی۔ تھیٹرز اور تمام خانگی دفاتر بھی بند رہیں گے۔ طبی میڈیکل شعبے سے متعلق تمام سہولتیں جاری رہے گی۔ نیز اخبار کی ترسیل، دودھ، بھاجی، ترکاری، پیٹرول پمپ، تمام ٹرانسپورٹ، حمل و نقل کارخانے اور اشیاء ضروری کی دکانیں، کرانہ دکان کھلی رہیں گی۔ اس کے علاوہ گوشت، چکن کی دکانیں، بینک اور پوسٹ آفس بھی کھلے رہیں گے، لیکن انہیں کووڈ-19 کے پروٹوکول حفظان رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے اور تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا، اور ہر 15 یوم بعد انہیں کووڈ کا ٹیسٹ کرانا بھی ہوگا۔ خلیجی ممالک میں بھی کورونا وائرس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب کورونا SOPs تفتیشی مہم تیز کی جائے گی، وزارت داخلہ کا بیان۔ سعودی ادارے کورونا کے کیسز کا بغور جائزہ لیتے رہے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بعض ملکوں میں وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کرفیو، لاک ڈاؤن اور مختلف قسم کی سرگرمیوں اور پابندیوں جیسے اقدامات ہو رہے ہیں۔ مملکت میں تمام حفاظتی اقدامات وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب مؤثر ہے۔ سعودی عرب ادارے کورونا کے کیسز کا بغور جائزہ لیتے رہے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال اشلہوب سے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں دریافت کیا گیا کہ سعودی عرب کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کر رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اشلہوب نے کہا کہ ہر ملک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت سمجھدار اور ہمارا معاشرہ ہوش مند ہے۔ ہماری قیادت لوگوں کی ضرورت کو سمجھ کر اقدامات کر رہی ہے۔ سیکورٹی اور صحت کے بہادر اہلکاروں کے تعاون سے آگہی مہم کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی کارروائی جاری ہے۔ جلد تفتیشی مہم تیز کر دی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ مملکت میں تمام حفاظتی اقدامات وبا کے پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ سیکورٹی اداروں میں خصوصی فورس SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے متعین کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے یہاں زیادہ تر خلاف ورزیاں حفاظتی ماسک نہ پہننے اور حد سے زیادہ افراد کے اجتماع کی ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران اس حوالے سے 41,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریاض ریجن میں ہوئی ہیں، جبکہ سب سے کم خلاف ورزیاں جیزان ریجن میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ میں غیر ملکیوں کے لیے تجارتی پردہ پوشی کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں وزارت تجارت کی جانب سے مملکت میں مقیم ایسے غیر ملکیوں کے تجارتی امور کو قانونی شکل دینے کے لیے قانون میں کی جانے والی ترمیم کے حوالے سے بیشتر افراد کا کہنا ہے کہ اس سے مملکت میں جہاں تجارتی پردہ پوشی کا خاتمہ ہوگا وہاں ملک میں معیشت میں استحکام آئے گا۔ ماہرین کے مطابق غیر ملکیوں کے تجارتی امور کو قانونی شکل دینا یقینی طور پر یہ ایک خوش آئند اقدام ہے۔ مملکت کی جانب سے وزارت تجارت کے قانون کے مطابق کسی بھی سعودی کے نام سے غیر ملکی کا کاروبار کرنا غیر قانونی شمار ہوتا ہے۔ ایسا کرنے پر سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ چند دن پہلے ہی سعودی وزارت تجارت نے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو قانون تجارت کی خلاف ورزیوں کی اصلاح کے لیے 28 فروری سے 23 اگست تک مہلت دینے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی کے نام سے غیر ملکی کے کاروبار کو عربی میں تستر تجاری کہا جاتا ہے، جس کا مطلب تجارتی پردہ پوشی۔ حقیقت میں کاروبار کے سیاہ و سفید کا مالک غیر ملکی ہوتا ہے، جبکہ حکومتی دستاویز میں مالکانہ حقوق سعودی کے نام ہوتے ہیں۔
کمرشل لائسنس حاصل کرنے اور دیگر سرکاری امور کی انجام دہی کے عوض غیر ملکی تاجر سعودی کو جس کے نام پر کاروبار کیا جاتا ہے ماہانہ بنیاد پر رقم ادا کرتے ہیں جو اقامہ کی تجدید اور دیگر فیسوں کے علاوہ ہوتی ہے۔ ناظرین، تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے سعودی وزارت تجارت کی جانب سے جو قانونی مہلت دی گئی ہے، اس کے تحت ایسے غیر ملکی ہیں جنہوں نے سعودیوں کے ناموں سے کاروبار کیے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خود کو قانون کے دائرے میں لاتے ہوئے اپنے اور دوسرے کے حقوق کا تحفظ کریں تاکہ بعد ازاں کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزارت تجارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے کاروبار کو قانونی شکل دینے کی اہم ترین شق سرمایہ کار لائسنس کے حصول ہے، جس کے بعد وہ خود کو وزارت تجارت میں سعودی کاروباری شریک کے طور پر درج کرانے کے اہل ہوگا، جس کے بعد اسے قانونی تحفظ ہوگا اور اس کا سرمایہ بھی محفوظ رہے گا۔ دوسرا اہم طریقے اقامہ ممیزہ منفرد اقامہ کا حصول ہے۔ وزارت تجارت کی جانب سے منفرد اقامہ رکھے جانے کی شرط کے حوالے سے افراد کا کہنا تھا کہ اس سے قبل منفرد اقامہ کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی، اب اگر یہ اجازت دی گئی ہے اور اس کے تحت کاروبار کو قانونی شکل دی جا سکتی ہے تو یہ کافی بہتر ہوگا۔ وزارت تجارت کے قانون کے مطابق کسی بھی سعودی کے نام سے غیر ملکی کاروبار کرنا غیر قانونی شمار ہوتا ہے، ایسا کرنے پر سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، غیر ملکیوں کے لیے سرمایہ کاری کی اہم شرائط۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے سرمایہ کاری کے امور کو انجام دینے کے لیے سعودی انویسٹمنٹ اتھارٹی ساجیہ قائم ہے، جس کے مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کے قواعد منظور کرانا اور سرمایہ کاروں کو لائسنس جاری کرنا ہے۔ ساجیہ کی جانب سے متعدد قوانین مرتب کیے گئے ہیں، تاہم سرمایہ کاری کی حد اور قیود بھی متعین کی گئی ہے جنہیں پورا کرتے ہوئے سعودی عرب میں سرمایہ کاری کا لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے سرمایہ کاری کے اہم ترین شرائط: جس شعبے میں سرمایہ کاری کی جائے وہ حکومت کی جانب سے ممنوع نہ ہو۔ دوسرا، سرمایہ کار متعلقہ میدان میں کم از کم 5 سالہ تجربہ رکھتا ہو۔ درخواست گزار سرمایہ کار سعودی عرب یا کسی بھی ملک میں مالی بدعنوانی کے کسی بھی کیس میں سزا یافتہ نہ ہو۔ سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کا تعین درخواست گزار کے شعبے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے سعودی انویسٹمنٹ اتھارٹی ساجیہ کی ویب سائٹ پر درخواست دینے کے بعد شعبے کا تعین کر کے سالانہ فیس بتائی جاتی ہے جو ہر کیس میں جدا ہوتی ہے۔ ناظرین، دوسری اہم شرط وہ منفرد اقامہ کی ہے۔ اگر کوئی شخص منفرد اقامہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ مجوزہ ترمیم کے تحت سعودی کے ساتھ شراکت داری کرنے کا اہل ہوگا۔ اقامہ ممیزہ منفرد اقامہ حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط فیس کی ہے، جسے ادا کرنا لازمی ہے۔ فیس سالانہ بنیاد پر بھی ادا کی جا سکتی ہے اور ایک مشت بھی۔ وزارت تجارت کی ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ مہلت سے استفادہ کے لیے ویب سائٹ پر معلومات اپلوڈ کی جا سکتی ہے۔ اس پروگرام کی جو عنوان دیا گیا ہے وہ اپنے کاروبار کو قانونی بنائیں۔ عالمی برادری کی جانب سے سعودی تیل تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ راس تنورہ پر ڈرون حملے اور آرامکو کے رہائشی علاقے پر میزائل حملے کی کوشش سے توانائی کے عالمی ترسیل کو ہدف بنایا گیا ہے۔ مشرقی سعودی عرب کے تیل تنصیبات پر اتوار کو ہونے والے حملے کے بعد عالمی برادری کی جانب سے اقوام متحدہ کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مملکت کا کہنا ہے کہ راس تنورہ پر ڈرون حملے اور آرامکو کے رہائشی علاقے پر میزائل حملے کی کوشش سے توانائی کے عالمی ترسیل کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ناظرین، راس تنورہ دنیا کی سب سے بڑی تیل کی بندرگاہوں میں سے ایک بندرگاہ ہے اور آرامکو کمپلیکس میں دنیا بھر سے اس کارکن اور ان کی فیملیز رہائش پذیر ہیں۔ خلیجی تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل نائف الحجرف کا کہنا ہے کہ ان دہشت گرد حملوں نے نہ صرف مملکت کی سلامتی اور اقتصادی صلاحیتوں کو
ہدف بنایا ہے بلکہ عالمی معیشت، تیل کی ترسیل کی اعصابی مرکز اور عالمی توانائی کی سیکورٹی کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خلیجی ریاستیں مملکت کے ساتھ کھڑی ہیں اور خلیج تعاون کونسل سعودی عرب کی جانب سے اپنی قومی تنصیبات اور صلاحیتوں کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کی حمایت کریں گے۔ بحرین میں بھی سعودی تیل تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ عراق میں اپنے دفاع کے لیے جوابی حملہ کرنا پڑا تو کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے عین الاسد فوجی اڈے پر میزائل حملہ ہوا تھا۔ عراق میں عین الاسد فوجی اڈے پر میزائل حملے کے رد عمل میں امریکہ نے کہا ہے کہ عراق میں اپنے مفادات کے دفاع کے لیے اگر جوابی حملہ کرنا پڑا تو کریں گے۔ خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق عراق میں عین الاسد نامی امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے کے رد عمل میں امریکی سیکرٹری دفاع نے کہا ہے کہ ہم حملہ کریں اگر ہمیں لگا کہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ حملہ کہاں اور کب کیا جائے گا اس کا انتخاب امریکہ کرے گا۔ امریکی سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن نے اتوار کو امریکی چینل ABC پر انٹرویو میں ایران کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے فوجیوں کا تحفظ کرے گا اور سوچ سمجھ کر مناسب جواب بھی دے گا۔ گزشتہ ہفتے عراق کے صوبے انبار میں واقع عین الاسد فوجی اڈے پر میزائل حملہ ہوا تھا جہاں امریکی، عراقی اور دیگر اتحادی فوجیں موجود ہیں۔ سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ امریکہ نے عراق سے واقعے کی جلد تحقیقات کرنے اور ذمہ داران کا تعین کرنے کا کہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے حملے کا ذمہ دار ایرانی حمایت یافتہ ملیشیائی کو ٹھہرایا ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ میزائل حملے میں امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں موصول ہے، تاہم حملے کے دوران شیلٹر میں پناہ لینے لیے ہوئے ایک امریکی سویلین کنٹریکٹر کا دل کا دورہ پڑنے سے موت واقع ہوئی ہے۔ عراقی عہدیداروں کے مطابق 10 راکٹ بیس میں آ کر گرے تھے۔ پینٹاگون کے مطابق مختلف مقامات سے میزائل حملے کیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال بھی عین الاسد فوجی اڈے پر ایران نے میزائل حملہ کیا تھا۔ ایم وینکیا نائیڈو نے خواتین کے بین الاقوامی دن پر مبارکباد پیش کی۔ نائب صدر جمہوریہ ہند ایم وینکیا نائیڈو نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے کہا کہ سبھی لوگوں کو خواتین کے وقار کا احترام کا عہد کرنا چاہیے۔ ایم وینکیا نائیڈو نے خواتین کے بین الاقوامی دن پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ ہمیں اپنی عظیم ثقافتی کے مطابق خواتین کے وقار اور اس کا احترام کا عزم کرنا چاہیے۔ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ہمیں خواتین کے خلاف کسی بھی طرح کی تفریق یا تشدد کو ختم کرنے کا عہد کرنا چاہیے جس سے ان کے لیے محفوظ ماحول یقینی بن سکے اور وہ اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کر سکیں۔ ناظرین، وہیں پر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی خواتین کے عالمی دن پر خاتون طاقت کو سلام کیا ہے۔ ناظرین، ملک میں پٹرول اور ڈیزل ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اضافے پر راجیہ سبھا میں شور شرابے کے دوران کارروائی 1 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اضافے پر اپوزیشن نے پیر کے روز راجیہ سبھا پر زبردست ہنگامہ کیا جس کے سبب ایوان کی کارروائی 1 بجے تک ملتوی کرنا پڑی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور سوگا کی اپریل میں ہو سکتی ہے ملاقات۔ امریکی کے صدر جو بائیڈن کے وزیر اعظم شوبیدو سوگا کو اپریل میں ملک کے دورے کے لیے مدعو کرنے اور ان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں اجلاس منعقد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے سلسلے میں حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ اگر مسٹر سوگا اپریل کا دورہ کرتے ہیں تو وہ مسٹر جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد ملک کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی لیڈر ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے جاپانی وزیر اعظم کے امریکی دورے سے متعلق منصوبے کی تصدیق کرنے سے ابھی انکار کر دیا ہے۔